अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 13 फरवरी है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पीराबाद थाने के बदनाम जमाना FIR 762/2023 है। ये एक ऐसी FIR है जिसकी वजह से कराची पुलिस आपस में लड़ चुकी है। बड़े बड़े अफसरान एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं इस एक FIR की वजह से। इस वक्त जो है ईस्ट जोन और वेस्ट जोन आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं। ईस्ट जोन की जानिब से इस मुकदमे को खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए C क्लास पर मुश्तमिल एक इंतहाई मरबूत रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका कोर्ट में जमा करवा चुकी है और उस रिपोर्ट की राह में जो है खुद वेस्ट जोन के DIG आसिम कायम खानी सीसा पलाई दीवार बन चुके हैं और उसकी वजह से जो है अब ये इंकिशाफ हुआ है कि उस मुकदमे का बिल आखिर चालान कर दिया गया है। यानी कि खुद वेस्ट जोन की जानिब से इस मुकदमे के मरकजी मुलजिम जो है UT DSP उमेर तारिक बजारी को डाकू और अगवा के मुकदमे के मरकजी मुलजिम की हैसियत से चालान कर दिया गया है। ये मामला है क्या? ईस्ट जोन क्यों इस मुकदमे को C क्लास करना चाहती है? उनके पास ऐसे क्या शवायद हैं? और खुद वेस्ट जोन के DIG क्यों बजिद है कि यह मुकदमा कैंसिल ना होने पाए और इस मुकदमे का बिल आखिर कोई मंतकी नतीजा निकलना चाहिए और इसमें मुलविस मुलजिमान को के मुताबिक जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये है क्या मामला? इस पर ही आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक मरबूत रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 762/2023 ये मुकदमा जो है मुदई मुकदमा है शाकिर खान। ये रहने वाले हैं औरंगी टाउन के और ये रेहान सैनिटरी के नाम से इनका बहुत बड़ा कारोबार है। 19 नवंबर की रात 2:20 पर इनके घर में जो है लूट मार की वारदात होती है। 2 रोज बाद यानी कि 21 नवंबर को जो है फिर इसकी FIR दर्ज करवाई जाती है पीराबाद थाने में। ये जो FIR है 762/2023 बजुर्म दफा 452, 342, 395, 365। अब कहा यह जाता है कि FIR का इंदराज करते ही वक्त ही बददियानती का मुजाहरा किया गया था। ये FIR जो है 365 की सेक्शन तो लगाई गई है, लेकिन इसमें तावान का जो है वो जिक्र नहीं किया गया। तावान वसूल किया गया है लेकिन तावान का जिक्र दानिस्ता तौर पर नहीं किया गया था, क्योंकि अगर इसमें तावान का तस्करा कर दिया जाता तो फिर ये मुकदमे की तफ्तीश न तो वेस्ट जोन के पास होती न ईस्ट जोन के पास होती, बल्कि ये तफ्तीश चली जाती DIG CIA के पास और उस सूरत में जो है तमाम के तमाम पुलिस वाले मुलजिम बन जाते। क्योंकि हकायक और वाकयात से ये बात सामने अब आ चुकी है कि ये ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन ली गई थी। साउथ जोन की तरफ से वेस्ट जोन को बता दिया गया था। एडिशनल IG कराची का ऑफिस इसमें जो है ऑन बोर्ड था। तमाम तर काम जो है वो कानूनी लिहाज से किया गया था। वेस्ट जोन को बता दिया गया था कि इस तरीके से एक ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें खुद DIG वेस्ट और वेस्ट जोन के SSP और मुतल्लिका थाने के SHO और DSP जो है वो ऑन बोर्ड थे। तो अगर ये जुर्म बनता है तो जुर्म बनने की सूरत में जो है फिर साउथ के DIG, साउथ के SSP, वेस्ट के DIG और वेस्ट के SSP, SDPO और SHO सब के सब इसमें मुलव्विस हैं। इसकी वजह से जो है उस FIR में जो है बददियानती की गई इब्तिदा में ही और उसमें तावान का जिक्र नहीं किया गया। अगवा करके जब ले जाते हैं खुद शाकिर खान के भाई को और वहाँ काला पुल के करीब उनको छोड़ देते हैं और उनसे लूटी हुई रकम साथ में रखते हैं, तो तावान तो इसमें ऑटोमेटिक आ गया। तावान लेकर ही तो उसको छोड़ा गया था। वो जो लूटा हुआ रकम था वो तावान के मद में ही उसे आप समझना होगा। तो तावान तो लिया गया था लेकिन तावान का जिक्र न करके सिर्फ FIR को
اپنے کنٹرول میں رکھنا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ خود اس مقدمے کے ملزم بن چکے ہیں تو پھر آپ اس کی تفتیش خود کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سارے معاملے میں خود صرف ساؤتھ پولیس ملوث نہیں تھی، اس میں ویسٹ پولیس کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے، اتنا ہی کردار ہے، اتنا ہی جرم ان کا بنتا ہے جتنا جرم جو ہے خود ساؤتھ پولیس کا بن رہا ہے۔ تو اس میں پکنگ چوز کر کے جو ہے اس وقت ویسٹ زون کے ڈی آئی جی نے افسران بالا کو، کہا جاتا ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، مبینہ طور پر مس گائیڈ کیا تھا، خاص طور سے آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کو۔ بعد ازاں جو ہے وہ اس کی تفتیش چلتی رہی، معاملات آگے بڑھتے رہے، اور اس کے بعد کس قانون کے تحت جو ہے مال مقدماتی لوٹا ہوا مال 1 کروڑ اور 3,50,000 روپے کی رقم اور 50 تولہ سونے کے زیورات جو ہے وہ ایس ایچ او ڈیفینس نے کس کیپیسٹی میں شوکت عوان نے جو ہے واپس کیے؟ بھئی لوٹا ہوا مال تھا تو اس کو تو لکھا پڑھی کیے بغیر آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ یہ تمام کام جو ہے بغیر کسی لکھا پڑھی کے کیا گیا، اس میں ملزم بنتے ہیں خود ایس ایچ او ڈیفینس اور اس سے وصول کرنے والے ایس ایچ او پیر آباد، ان کے ڈی ایس پی، ان کی تمام پارٹی جو ہے وہ اس میں برابر کی ملزم بنتی ہے۔ یہ جرم بنتا ہے 412 کا سی آر پی سی کے تحت۔ تو یہ سب کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تر صورتحال میں جب مدعی مقدمہ شاکر خان وڈرا ہو چکے ہیں، وہ اپنی فریاد واپس لے چکے ہیں، تو پھر اس مقدمے کا ٹھہرنا، اپنی جگہ پر قائم رہنا، اس کا چالان کرنا بنتا نہیں ہے۔ یہ سیدھا سی کلاس کی طرف جاتا ہے، اور سی کلاس کی طرف اسے بھجوانے کے لیے جو اقدامات خود ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کیپٹن سعود کی جانب سے کیے گئے تھے، اس کوششوں کی راہ میں کس طریقے سے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی خود کیپٹن موصوف بن گئے ہیں عاصم قائم خانی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ناظرین یہ کچھ پیپر ہیں، اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھجوائے گئے تھے خود ایسٹ ڈسٹرکٹ کی جانب سے اس مقدمے کو سی کلاس کرنے کے لیے، اور یہ کچھ اور جو چالان کے پیپر ہے اس وقت آپ لوگ ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کو میں پورا اس وقت پڑھ نہیں سکتا ہوں، مقدمے کا پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یہ کچھ میں اس میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مورخہ 15/12/2023 کو گرفتار شدہ 2 ملزمان بالا کا مزید 1 یوم پولیس کسٹڈی ریمانڈ حاصل کیے گئے۔ شدید گواہان مذکورہ بالا کے بیانات زیر دفعہ 164 معزز عدالت جناب جے ایم صاحب ویسٹ کراچی سے رد ہونے پر ایک قطع تحریری درخواست جناب ایس ڈی پی پی صاحب جو ہے وہ ویسٹ کراچی بسلسلہ جو ہے وہ ریویژن تحریری آرڈر مذکورہ رد ہونے کی وجہ سے ڈی جی صاحب ویسٹ کراچی میں پیش کرنے کے لیے دی گئی، جس پر جناب ڈی پی پی صاحب ویسٹ کراچی نے فلانا یہ کر کے اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب کہتے ہیں مورخہ 6/12/2023 کو گرفتار شدہ ملزمان اظہار احمد، اشتیاق احمد ولد اظہار احمد، اشتیاق ولد اشتیاق احمد، یہ لگتا ہے کسی ایجنسی کا بندہ ہے جو کہ اس میں گرفتار ہے۔ نمبر 2 جو ہے سید سہیل علی رضوی عرف علی رضوی ولد سے مبارک علی۔ نمبر 3 جو ہے کامران شاہ عرف شاہ اچھا ولد محمد ناصر۔ اچھا یہ ہے منظور شدہ مقدمہ تحریر پر عدالت حاصل کیا بتائے جیل وارنٹ۔ اچھا اس میں جو اہم ترین جو بات ہے نا کہ یہ واردات بننے کا باعث کیا چیز بنی ہے، میں آپ کو صرف اس بات پر لانا چاہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ گرفتار شدہ ملزم محفوظ نے گلشن اقبال میں ایک پلاٹ خالی کرانے کے لیے پارٹی سے مبلغ 40 لاکھ روپے لیے اور ملزم عبدالستار کے ذریعے تیسری پارٹی کو دیے۔ نہ تو پلاٹ خالی ہو سکا اور نہ ہی رقم واپس ملی، جس پر ان دونوں نے مل کر پلاننگ کی۔ اب یہاں سے اصل میں یہ واردات شروع ہوتی ہے شاکر خان کے گھر میں ڈاکہ زنی کی۔ اچھا مل کر پلاننگ کی کہ مدعی شاکر خان اور اس کی فیملی کے پاس بے تحاشا رقم موجود ہے۔ انہوں نے آپس میں پروگرام بنا کر ریاض کارپینٹر کے ذریعے ملزم
جو ہے یہ سبیل رضوی عرف علی رضوی سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ مدعی شاکر خان کی فیملی کے پاس بلیک منی ہے اور کسی سرکاری ادارے سے رابطہ کر کے ان کے خلاف کاروائی کرانی ہے۔ سبیل رضوی عرف علی رضوی سے ان کی 2 ملاقاتیں کریم آباد میں حبیب میڈیکل کے قریب ہوئی اور ان ملاقاتوں میں سبیل رضوی عرف علی رضوی، عبدالستار، محفوظ اور منیب شامل تھے۔ پھر سبیل رضوی عرف علی رضوی نے اظہار کو بلا کر اس جگہ ان لوگوں نے میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران یہ سبیل ہے یا سہیل ہے رضوی عرف علی رضوی نے اظہار کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک ٹارگٹ گھر ہے جس میں ایک شخص رہتا ہے جس کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے اور وہ ایم کیو ایم لندن کو ٹیرر فنانسنگ کرتا ہے اور ان لوگوں کو فیسیلیٹ بھی کرتا ہے۔ اس گھر میں غیر قانونی اسلحہ اور بلیک منی بھی موجود ہے، وہاں سے ٹیرر فنانسنگ کے شواہدات بھی مل سکتے ہیں۔ اس پر اظہار نے اپنے موبائل فون سے کسی وفاقی ادارے کے افسر سے بات کی اور سہیل رضوی عرف علی رضوی کی بھی بات کرائی، جس کو سہیل رضوی عرف رضوی نے ٹارگٹ گھر کے بارے میں تمام تفصیلات بتائیں اور ان ملزمان کا آپس میں مشورہ کر کے ملزم اظہار کا ایجنسیوں کو جائے وقوع کے رہائشی ایم کیو ایم لندن کے لوگ اور ٹیرر فنانسنگ کے بارے میں اور ان کے گھر میں اسلحہ اور بڑی تعداد میں بلیک منی موجود ہونا ظاہر کر کے ایجنسی کو اطلاع کر کے ایجنسی کے ذریعے پولیس کو استعمال کرنے کی سازش کی۔ یہ میں نے اصل میں پڑھ کے اس لیے بتایا کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے، اور یہ تمام تر صورتحال کا علم پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کو تھا، لیکن انہوں نے اس وقت یہ اہم ترین راز کو جو ہے فاش نہیں ہونے دیا اور معاملہ جو ہے وہ دوسری جانب گھما کر یہ کارروائی کو ہونے دیا گیا۔ اب جب یہ تمام تر صورتحال جو ہے خود اس انویسٹیگیشن کو جو ایس ایس پی امیر سعود مکسی کے علم میں بات آئی تو انہوں نے پھر خود اس کی انتہائی باریک بینی سے تفتیش کروائی، ایک ٹیم تشکیل دی۔ ٹیم تشکیل دینے کے بعد جب تمام شواہد ان کے ہاتھ لگ گئے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے قانون اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اس مقدمے کو سی کلاس یعنی کینسل کرنے کی ایک مربوط رپورٹ بمائے شواہد کے جو ہے وہ متعلقہ عدالت میں جمع کروا دی۔ یہ پچھلے 4-5 دنوں سے یہ رپورٹ جمع کروائی جا چکی تھی، لیکن جب اس رپورٹ کے بارے میں کہتے ہیں خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کو اطلاع ملی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ انہوں نے جو کہانی گڑھی تھی وہ کہانی جھوٹی ثابت ہونے جا رہی تھی، لہذا انہوں نے محض اپنی کہتے ہیں کھال کو بچانے کے لیے وہ بھاگ دوڑ شروع کر دی اور وہ 1 ہفتے سے جو ہے وہ کورٹ کے چکر لگا رہے تھے، اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے تھے اور ڈی جی پر انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ خدا کے واسطے اس مقدمے کو جو ہے وہ سی کلاس نہ کرے بلکہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چالان کر دیں، اور بالآخر اب اطلاع یہ ملی ہے کہ متعلقہ کورٹ میں اسے چالان کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایسٹ زون کے انویسٹیگیشن کے بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جس کورٹ میں اس کو چالان ایکسیپٹ کر دیا گیا ہے وہ اس چالان کو ایکسیپٹ کرنے کا قانونی طور پر جو ہے مجاز نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ جوڈیشل کورٹ کا نہیں ہے، یہ جو ہے سیشن کورٹ کا ہے، اور جس کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے بالآخر اس نے وہاں جانا اور وہاں جانے کے بعد جو ہے یہ جو چالان جو جمع کر دیا گیا یہ چالان جو ہے دھواں بن کے اڑ جائے گا، کیونکہ جب مدعی مقدمہ وڈرا ہو چکا ہے، شاکر خان اپنی فریاد سے دستبردار ہو چکے ہیں، جب کسی مقدمے کا کوئی دعوے دار نہیں ہے، دعویٰ کرنے والا وڈرا ہو چکا ہے تو مقدمہ کس بنیاد پر کون اس کو چلائے گا، اس کی پیروی کون کرے گا؟ اور اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کسی مدعی کے بغیر کسی فریادی کے اس کی پیروی شروع کر بھی دی جائے تو ملزمان تو یہ کہیں گے کہ ہم پہ چارج کیا ہے، مال مقدماتی کہاں پر ہے؟ اگر اغوا کرنے کا الزام ہے تو مغوی کہاں ہے؟ اگر لوٹ مار کا الزام ہے تو لوٹا ہوا مال کہاں ہے؟
ایک ڈیلے کی ریکوری کاغذوں پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ مقدمہ ہوا میں دھواں بن کر تحلیل نہیں ہوگا یا راگ بن کر زمین پر نہیں بکھرے گا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایک پولیس کی آپس کی چپکلش تھی۔ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی نے جس طریقے سے، ذرائع کا کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، کہ کس طریقے سے اس وقت اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی خادم رن کو گمراہ کیا، اپنے ہی آئی جی رفعت مختار راجہ کو گمراہ کیا جھوٹی کہانیاں بیان کر کے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ایک ایسے سرکاری آپریشن کو، جو کہ سرکاری آپریشن تھا، جو اس کو مس ہینڈل ضرور ہوا، لیکن وہ اس میں ایک سرکاری ایجنسی ملوث تھی، ان کی انفارمیشن پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ انفارمیشن غلط ضرور دی گئی تھی، لیکن اس میں چھاپا مارنے والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور ان ملزموں کا تھا، محفوظ کا تھا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، محفوظ اور ستار کا تھا، جنہوں نے جو ہے گلشن اقبال میں ایک پلاٹ کو خالی کرانے کے مد میں 40 لاکھ روپے لے لیے تھے، اور پلاٹ بھی خالی نہیں کیا، اور تیسری پارٹی ان کے پیسے کھا گئی۔ تو اب انہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے 40 لاکھ روپے کی ریکوری کروانے کے لیے جو ہے ایک ریحان سینیٹری والے کے گھر پر جو ہے چھاپا پڑوا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ لندن ایم کیو ایم کا خاص بندہ ہے، یہ فائنانس ٹیررز ہے، اور یہ ان کو پیسے دیتا ہے۔ یہ غلط بیانی کر کے ایجنسی کو بھی انہوں نے گمراہ کیا، پولیس کو بھی گمراہ کیا، اور اس کے بعد تفتیش کرنے والے ڈی آئی جی نے بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بجائے حقائق بیان کرنے کے افسروں کو، اپنے آئی جی کو حقیقت بیان کرتا، لیکن انہوں نے سارا ملبہ جو ہے اس وقت کمزور ترین جو اس میں پولیس والے تھے، ڈی ایس پی جو انڈر ٹریننگ تھے، عمیر طارق بجاری پر گرا کے انہیں ایک بہت بڑا ڈاکو، ایک بہت بڑا مرکزی ملزم کے حیثیت سے پیش کیا، لیکن اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ انہیں بھی جو حکم ملا تھا ان کے ایس ایس پی عمران قریشی کی جانب سے، ان کے ڈی آئی جی کی جانب سے، انہوں نے اسی پر عمل درآمد کیا، اور ان کی یہ بدقسمتی تھی کہ ان کے بعد سابقہ کارنامے سامنے آ گئے، جس کی وجہ سے جو ہے خود ڈی آئی جی ویس اور ان کی ٹیم کو فائدہ ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ اسے ایک خطرناک اور ایک گندا ڈی ایس پی ظاہر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیرے والے واقعات میں ہو سکتا ہے ان کے ماتحت، ان کے گنمین براہ راست ہے بالواسطہ ملوث ہو، لیکن یہ جو معاملہ تھا 762/2023، یہ خالصتاً جو ہے یہ ایجنسیوں کی رپورٹ پر ہوا تھا۔ ایجنسی بھی اس میں مس گائیڈ ہو چکے تھے، کس طریقے سے محفوظ اور اظہار اور خود ستار نے جو مس گائیڈ ان کو کیا، اپنے 40 لاکھ روپے کمانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک شریف آدمی کے گھر پر چھاپا پڑوا کر پوری کی پوری کراچی پولیس کو رسوائی، تباہی اور بربادی کا باعث بنا دیا، اور بعد میں رہی صحیح کسر جو ہے خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی اور ان کی ٹیم نے غلط ترین تفتیش کر کے جو ہے وہ پوری کر دی، اور پوری کراچی پولیس کو جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنا دیا، اور اس میں اس تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ اب جب پولیس جو ہے اس معاملے کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ معاملہ صحیح رخ پر چل پڑے، اس کو سیل کلاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کر چکی تھی، اس کی رپورٹ جمع کرا چکی رپورٹ میں کس طریقے سے اس رپورٹ کو جو ہے خود ڈی آئی جی ویسٹ نے ناکام بنا کے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمیر طارق بجاری جو ہے وہ اس جھوٹے مقدمے سے بری زماں ہو جائے، وہ سرخرو ہو کے نکلے اور خود پوری کی پوری ساؤتھ پولیس اس میں سرخرو ہو جائے۔ وہ ایسا نہیں چاہتے، محض اپنی ذاتی رنجش، اپنی ذاتی چپکلش کے نتیجے میں، لیکن ان کی یہ کوشش کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور بالآخر اس مقدمے نے آج نہیں تو کل سی کلاس ہونا ہے۔ سی کلاس ہونے کے بعد پھر ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کا اپنا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تو آنے والا ہوگا بتائے گا، کیونکہ جس کے خلاف انہوں نے کاروائی ایک غلط کی تھی، یعنی کہ عمیر طارق بجاری اتنے کمزور، اتنے معمولی قسم کے ڈی ایس پی نہیں ہیں، وہ یقیناً ان سے کافی زیادہ با اثر ہیں، زیادہ موزور ہیں، زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، یقیناً وہ اپنے ساتھ کی جانے والی اس ناانصافی اور اس زیادتی پر جو ہے ان کے خلاف ہر حال میں کاروائی کریں گے، اور انہیں اس بات کا یعنی کہ اندازہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی کھال بچانے کے لیے وہ اس وقت جو ہے وہ ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں کہ یہ مقدمہ کسی طریقے سے جو ہے چالان ہو جائے، اور چالان وہ کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ سیشن کورٹ جو ہے وہ ان کی جانب سے جمع کرائی گئی جو چالان کی رپورٹ ہے اس پر وہ کاروائی کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے
یا کہ یہ مقدمے کو سی کلاس کر کے داخل دفتر کر دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔